اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرنشین پر تشریف فرما علماء کرام و مشائخین عظام، قابل احترام جناب جعفر پاشا صاحب قبلہ، جناب ضیاء الدین نیر صاحب، جناب رحیم الدین انصاری صاحب، جناب سعید قادری صاحب، جناب منیر الدین مختار صاحب، جناب حیدر آغا صاحب، مجلسی اراکین اسمبلی، قائدین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بھی بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا یہ جلسہ شہادت بابری مسجد کے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، اور بابری مسجد کی شہادت کو 27 برس ہو رہے ہیں، اور آج ہر سال کی طرح ہم ان جلسوں کے ذریعے اپنے احتجاج کو درج کرواتے ہیں، اور یہ بھی کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شہادت بابری مسجد صرف مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر یا بابری مسجد کی شہادت نہیں تھی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بابری مسجد کو شہید کرنے سے پہلے 1992 کی 6 دسمبر کی وہ تاریخ سے پہلے ایک منظم منصوبہ و سازش کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور ایک منظم انداز میں اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹنے کی ایک منظم سازش کی گئی، اور وہ سازش کے اعلی کار RSS تھی، وشو ہندو پریشد تھی، بجرنگ دل تھی، اور دوسرے غیر سیاسی تنظیمیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک سیاسی تنظیم بن کر ایک نفرت کی بیج کو بوتی ہوئی، اس ملک کو مذہب کے نام پر بانٹتی ہوئی، اپنے سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کی ایک سازش، ایک کوشش کے ذریعے آگے بڑھنے لگی۔ اور میں یہ بھی ضرور نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا کہ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے لال کرشن اڈوانی نے رتھ یاترا کے نام پر سارے ہندوستان میں نفرت کو پیدا کیا اور ایک نفرت کی بیج کو بویا، اور رتھ یاترا جہاں جہاں سے گزرتی وہاں کی پرامن عوام کو آپس میں لڑواتی، تو وہاں پہ کاروبار کا نقصان ہوتا، تو فسادات کے ذریعے عزتوں عصمتوں کو لوٹا جاتا، یا پھر وہ پرامن شہر کو، اس کے امن کو چھین لیا جاتا اور وہاں پر فسادات برپا کیے جاتے۔ ایک منظم سازش کے ذریعے، رتھ یاترا کے ذریعے نہ صرف یہ فسادات یا نفرت یا پھر
कारोबार को तबाह बर्बाद किया गया, बल्कि इस रथ यात्रा के जरिए नफरत अंगेज तकारीरें भी की गईं। आज शायद हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बिलखुसूस अकबरुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपनी जबान से जहर उगलता है, नफरत अंगेज बातें करता है। लेकिन अगर किसी के पास जमीर है और धड़कता हुआ दिल है तो वो जाए और 1990 के दहे या 1980 के आखिरी दहे की विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, वो बीजेपी के कायदीन के तकारीर को सुने तो उनका पता चलेगा कि जहर किसको कहा जाता है और कितना जहर निकाला गया था, कितनी नफरत अंगेज बातें कही गई थी। एक मुनज्जम साजिश के जरिए ये लोग आगे बढ़ते गए और फिर ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैं नौजवानों को ये बात बताना चाह रहा हूं कि न सिर्फ रथ यात्रा बल्कि हालात बनते गए और कार सेवक अयोध्या में पहुंचने लगे और वहां तक पहुंचते गए तो उसके बाद यह अंदेशा जाहिर किया गया कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाएगा। कई लोगों ने अपने खौफ का इजहार किया, अंदेशे का इजहार किया कि इतने कार सेवकों को वहां पे जमा होने की इजाजत दी जा रही है, हो सकता है कि बाबरी मस्जिद शहीद हो जाए। तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को तयक़ुन दिया कि कार सेवा होगी, लेकिन मुतनाज़े ढांचे को या बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा। न सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में तयक़ुन दिया गया, बल्कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यह तयक़ुन दिया गया, मुसलमानों ने हिंद को ही नहीं बल्कि सेक्युलर ज़हन रखने वाले सारे हिंदुस्तानियों को और सेक्युलर ज़हन रखने वाले हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको यह तयक़ुन दिया गया ऐवान पार्लियामेंट में कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी। न सिर्फ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल या फिर पार्लियामेंट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया और ये वादा किया गया था कि बाबरी मस्जिद की हिफाजत की जाएगी, उसको धक्का नहीं लगने दिया जाएगा। तो आज अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पर कोई तबसरा करूं तो अदालत की तौहीन कहा जाएगा, या अगर तबसरा करूं तो हो सकता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि तबसरा करने पर सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मैं कहूंगा धोखा देने वालों को क्या सजा मिली, ये एक सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं था? मुसलमानों के इबादतगाह बाबरी मस्जिद पर हमला नहीं था? वो दिन हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमला हुआ, वो दिन हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पे हमला हुआ, वो दिन हिंदुस्तान की अदालत पे हमला हुआ। उस दिन को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की वो तयक़ुनात की धज्जियां उड़ाई गई, वो सुप्रीम कोर्ट में जो वादा किया उसकी वादा खिलाफी की गई। इसलिए कहता हूं कि सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत मुसलमानों के इबादत गाह या अल्लाह के घर या मस्जिद की शहादत का दिन नहीं है, बल्कि वो दिन हिंदुस्तान के दस्तूर पर हमले का दिन है, हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर हमले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए उस हलफनामे का एहतराम नहीं करने का दिन है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल से जो वादा किया उसकी वादा खिलाफी है। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद शहीद हुई और सिर्फ शहीद नहीं,
شہید ہوتی رہی، 2 دن تک شہید ہوتی رہی. کیا ہندوستان کی حکومت، کیا اتر پردیش کی حکومت، کیا پولیس یا دوسرے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس بابری مسجد کی شہادت کو روکیں؟ لیکن نہیں، شہید ہوتی رہی. نہ صرف شہید ہوئی بلکہ منبر رسول کی جگہ پر رام کی مورتیوں کو بٹھا دیا گیا اور پوجا بھی شروع ہوئی. تو آج اگر ہم اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں تو لوگ ہم کو دیش دروہی کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ہم پر الزام لگاتے ہیں. ارے آج میں جو باتیں کہہ رہا ہوں، کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا؟ کیا سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل نہیں کیا گیا تھا؟ کیا ہندوستان کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہندوستان کی عوام کو تیقن نہیں دیا گیا تھا؟ کیا نیشنل امیگریشن کونسل کے ذریعے کیا یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ حفاظت کی جائے گی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. لیکن آج آپ خود بتائیے کہ یہ حالات آج ملک کے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں شہادت بابری مسجد کے احتجاج کے سلسلے میں. ان جلسوں کے ذریعے میں اپنے خطاب کے ذریعے اپنے احتجاج کو بلند کر رہا ہوں. تو آپ میرے خطاب کو خاموشی سے سن کر اپنے احتجاج کو بلند کر رہے ہیں. اور جمہوریت میں ہر ایک کو حق ہے، اختیار ہے پرامن احتجاج کرنے کا، اور ہم آج احتجاج کر رہے ہیں. بابری مسجد کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے جب تک چاہے اکبر الدین اویسی رہے یا نہ رہے، اس سہ نشین پر بیٹھنے والے رہے یا نہ رہے، جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونجتی رہے گی. روز قیامت تک ہر 6 دسمبر کو ہم مسلمان آنے والی نسل بھی اپنے احتجاج کو بلند کرواتے رہیں گے، بابری مسجد کی شہادت پر جلسہ منعقد کرتے رہیں گے، اپنی احتجاج کو بلند کرتے رہیں گے. ہم بابری مسجد کو نہیں بھول سکتے، نہ ہم بھولیں گے، نہ ہم کبھی بابری مسجد کو بھلانے دیں گے. چاہے کوئی یاد رکھے یا نہ یاد رکھے، ہم ضرور اللہ کے گھر بابری مسجد کو یاد رکھیں گے. اور مرتے مرتے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے بھی اپنے جانشینوں کو، اپنی آل کو، اپنی اولاد کو بھی یہ نصیحت اور یہ حکم دے کر جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب تک تم زندہ ہو، تم بھی بابری مسجد کے شہادت پہ احتجاجی جلسہ کرتے رہو، احتجاج کو بلند کرتے رہو. تمہارے مرنے کے بعد تمہارا جو جانشین ہوگا، چاہے کتنے بھی نسل اس دنیا سے رخصت کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہر آنے والی نسل بابری مسجد کو یاد رکھے گی، احتجاج کرے گی اور احتجاج کی آواز کو بلند کرے گی. احتجاج ہمارا حق ہے. لیکن میرے پیارے مسلمانوں، میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ہم کو صرف ان جلسوں کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنا نہیں ہے، ان جلسوں کے ذریعے نعرے لگانا ہی نہیں ہے، ان جلسوں کے ذریعے اپنے غصے، اپنے برہمی کا اظہار کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان جلسوں کے ذریعے اور بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھنا ہے. تو ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا. مجھ سے بیشتر مقرر نے کہا قربانی کے لیے تیار ہونا ہے. تو اکبر الدین اویسی نوجوانوں سے، یا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے،
میں تمہاری جان کی قربانی نہیں چاہتا ہوں، میں تمہارے مال کی قربانی نہیں چاہتا، میں اگر کچھ چاہتا ہوں تو اپنے خواہشات کی قربانی دو، اپنے نفس کی قربانی دو، اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی قربانی دو۔ آج ہمارا یہ حال ہے تو اس کے ذمہ دار جو کوئی بھی ہو، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنے خود کے گریبانوں میں جھانک کر بھی دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ ذمہ دار ہیں تو کس حد تک ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ غیروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما، ہمارے راستے مساجد کے طرف نہیں، ہمارے قدم آخرت کی طرف نہیں، ہمارے قدم دنیا کی طرف، دنیا کی خواہشات کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت بھی ہماری خراب ہو رہی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دنیا دنیا کہو اور دین کو بھول جاؤ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف دین دین پکارو اور دنیا کو بھول جاؤ۔ ارے اسلام وہ مذہب ہے جو دین اور دنیا کو برابر لے کے چلنے کا پیغام دیتا ہے۔ تو ہم کو جتنی فکر ہم دنیا کی کرتے ہیں، اتنی فکر ہم کو اپنی آخرت کی بھی کرنی ہوگی۔ ہم کو اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منانا ہوگا۔ آج ناانصافی کے لیے اور انصاف کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں، ناانصافی پر تڑپتے ہیں اور ناانصافی کے لیے احتجاج کو بلند کرواتے ہیں، لیکن خدا را کبھی اپنی گمراہی، اپنی لاپرواہی پر بھی تم نے کبھی توجہ دی؟ ارے آج ہم کو اپنے آپ پر تھوڑا وقت دینا ہوگا اور دنیا کی اس محبت کو ترک کرنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی دوڑ میں تم پیچھے رہ جاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی کمپٹیشن میں تم پیچھے ہو جاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تم نام کماؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں نام کمانا چھوڑ دو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اس دنیا میں قیام عارضی ہے، اس چیز کو یاد رکھو۔ ہم اس دنیا میں ایک پرزنر کی طرح ہیں، ایک قیدی کی طرح ہیں، اور یہ دنیا ہمارے لیے ایک جیل ہے اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس ختم ہونے والی چیز کی فکر نہ کرو۔ جو لوگ دنیا 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 کہ دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، میں ان سے کہوں گا دنیا تو آپ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے یا ایک کمپنی ہے، اس کا دیوالیہ نکلنے والا ہے، یہ دکان یہ کمپنی بند ہونے والی ہے، تو بتاؤ کیا آپ اپنی پوری محنت کی پونجی اس کمپنی یا اس دکان میں لگائیں گے؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ دکان کا شٹر گرنے والا ہے اور میں آ کے کہوں کہ اگر اس پیسہ لگاؤ، تو آپ بولیں گے اکبر صاحب کیا آپ بے وقوف ہو گئے ہیں، دیوانہ ہو گیا ہے اکبر اویسی، یہ دکان بند ہونے والی ہے، پیسہ لگانے کو کہہ رہا ہے۔ لیکن دنیا کے دیوانوں، دنیا کو چاہنے والے دیوانوں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟ اپنا وقت اس دنیا میں ہی کیوں لگاتے ہو؟ اپنا وقت دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی لگاؤ۔ نوجوانوں سے کہوں گا کہ آج ہم کو اپنی زندگیوں میں اصلاح لانے کی ضرورت ہے، ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی نہیں لائیں گے، صرف جذبات میں بہتے رہیں گے، تو جذبات سے ہم کو منزل نہیں ملتی، جوش سے منزل نہیں ملتی۔ اگر منزل کو حاصل کرنا ہے
تو یاد رکھو منزل کو حاصل کرنے کے لیے جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، سجدے میں گر کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، اس انگلی کو جتنی یہ انگلی بھیگے گی یہ زندگی ہے اور یہ سمندر تمہاری آخرت ہے۔ تو غور کرو، ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، لیکن سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں۔ تو اللہ مدد کرے تو کیسے کرے گا؟ ارے اپنے تاریخ کو پڑھو، تاریخ کو سمجھو۔ سینما دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ نوجوانوں، فرصت کے لمحات میں تاریخ اسلام کو بھی پڑھو اور دیکھو تاریخ اسلام کیا ہے، تاریخ ہندوستان کو بھی دیکھو۔ ارے اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، اسلام شمشیر کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام پھیلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے۔ ارے آج ہم اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات، اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے، کیا وہ صفات ہم میں موجود ہیں یا نہیں؟ ہم خود جا کے فیصلہ کر لیں گھروں میں بیٹھ کر۔ کیا ہم عمل کر رہے ہیں شریعت پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں قرآن پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں احادیث پر؟ کیا ہم عمل کر رہے ہیں سنت رسول اللہ پر؟ اس پہ غور کرو۔ بڑا آسان ہے کھڑے رہ کے دوسروں کو تنقید کرنا، لیکن بڑی مشکل ہے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا۔ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اگر اکبر الدین اویسی کھڑے ہو کر بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، RSS، بی جے پی، نریندر مودی پر تنقید کرے گا تو زوردار نعرے ہوں گے، لیکن میں جب آپ کو آپ کے گریبانوں میں جھانکنے کو کہہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس مجمع کے زیادہ تر لوگ کو میری یہ بات پسند نہ آئے، لیکن قائد وہ نہیں جو عوام جس سے خوش ہوتی ہے ویسی قیادت کرے۔ اکبر الدین اویسی ویسا قائد نہیں ہے۔ اکبر الدین اویسی وہ قائد ہے جو قوم ملت کو صحیح راہ بتائے گا، چاہے اس راہ پر میں اکیلا ہی کیوں نہ چلتا رہوں، مجھے پرواہ نہیں، لیکن میں اپنا حق ادا کروں گا اور ضرور جو حق ہے وہ بولوں گا، اور کوشش کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ خدا را نوجوانوں، اپنے زندگیوں میں اصلاح لاؤ، تبدیلی لاؤ، قرآنوں کو گھروں کے تابدانوں سے نکال کر پڑھو، زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل کرو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، اور اگر ہم میں یہ عمل آ جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو نہ جھکا سکے گی نہ تم کو شکست دے سکے گی۔ یہ میرا ایمان۔ ارے آج دنیا کہتی ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں، تعداد میں کم ہیں۔ نہ میدان بدر میں تعداد معنی رکھی تھی، نہ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو حاصل کیا تو تب تعداد معنی رکھتی تھی، جب صلیبیوں نے حملہ کیا تب بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جب
بابر نے پانی پت سے ہندوستان پر آئے تو اس وقت بھی تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. تعداد معنی نہیں رکھتی. اگر کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو وہ ایمان ہے. خدا را اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو اتنا مضبوط کرو کہ دنیا تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سنتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر تمہارا عمل سچا و صالح ہے تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو بیج ہے کیا وہ بیج سچا ہے یا نہیں. اگر بیج سچا ہے تو تم کو دیکھنا ہے کہ جس زمین میں تم اس سچی بیج کو بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے یا نہیں. اگر بیج سچا ہے, زمین صالح ہے, تو اللہ اپنے رحمت کے بادلوں کو برسائے گا اور زمین کا سینہ چاک کرتے ہوئے ایک سچی بیج اپنے کامیابی کے جھنڈے کو گاڑ دے گی. یہی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایمان ہے. خوف, ڈر اور مسلمان یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ڈرنے گھبرانے والوں کا نام مسلمان نہیں ہوتا. حالات کے آگے گھٹنے ٹیکنے والے کا بھی نام مسلمان نہیں ہوتا. لیکن اس چیز کو بھی یاد رکھو کہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ بھی ہے. میں جھکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, گھٹنے ٹیکنے کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ صلح حدیبیہ کی بھی بات کر رہا ہوں. حکمت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے حالات کو دیکھ کر. اگر آج میرا اپنا بھائی یا مسلمان اگر خائف ہے موجودہ حالات کو دیکھ کر, تو میں اس مسلمان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو طاقت تمہارے پاس ہے, اور وہ طاقت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمے کی طاقت کو سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک صرف کلمے کی طاقت کو بیان کیا. اگر سچے دل سے صدقے دل سے اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ سمندر کو بھی پار کر سکتا. کلمے کی وہ طاقت ہے. تمہارے پاس یہ کلمہ ہے, تمہارے پاس اور ایک طاقت ہے. وہ طاقت یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو. تم ان کی امت ہو جن کے ایک اشارے سے چاہ ہو گیا تھا. تم ان کی امت ہو. غور کرو, ہمارے پاس کلمہ ہے, ہمارے پاس رسول اللہ کی امتی ہونے کا اعزاز ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس سنت رسول اللہ ہے. پھر بھی ہم ڈر رہے ہیں. تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ ارے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی. نوجوانوں, تاریخ کو پڑھو. جب کہتا ہوں نا اس لیے کہتا ہوں, تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھو. جب تاتاریوں نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو دجلہ و فرات میں پانی کی جگہ خون بہ رہا تھا, اور مسلمانوں کی کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی. بغداد میں لاشیں تھیں تو مراخش میں ان لاشوں کے سڑنے کی بدبو آتی تھی. مطلب جتنا فاصلہ ممبئی سے لے کر لاہور کا ہے, اگر ممبئی میں لاشیں ہیں تو لاہور میں لاشوں کی سڑنے کی بو آتی تھی. تاتاریوں نے جو ظلم کیا تھا, کٹی ہوئی گردنوں کی بلندی,
قطب مینار کی بلندی سے زیادہ تھی، تو بتاؤ کیا بغداد میں اسلام ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ جب تک اس زمین پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ایک بھی زندہ ہے تو اسلام کبھی نہیں مر سکتا۔ ارے یہاں تو کروڑوں میں ہیں ہم، پھر کیوں ڈر، کیوں خوف؟ ارے مرنا تو سبھی کو ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے، کسی کو آگے کسی کو پیچھے جانا ہے، جانا تو سب کو ہے۔ زیادہ سے زیادہ جی لیے تو کتنے برس؟ 100 برس، مگر میں اپنی عمر کو دیکھتا ہوں تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو ہی دیکھتا ہوں کہ بس میرے آقا میرے رسول محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عمر تھی اسی عمر کو میں لے کے چلتا ہوں۔ اس کے بعد یہ خیام تو عارضی ہے، مستقل خیام تو وہ ہے۔ مستقل خیام کی فکر کرو، یہ سوچو کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اللہ کے عدالت میں ہم کو جواب دینا ہوگا۔ کیا جواب دو گے؟ خدا را اس دنیا کی محبت کو نکالو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہ جاؤ۔ قربانی جان کی نہیں چاہیے، قربانی تمہارے مال کی نہیں چاہیے۔ اگر قربانی چاہیے تو اپنی زندگی میں ایک نئی انقلابی تبدیلی کی قربانی دو، اپنے خواہشات کی قربانی دو، اپنے پسند کی قربانی دو، دنیا کی محبت کی قربانی دے دو، اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر کرو۔ خود بخود یہ دنیا جو تم کو شکست دے رہی ہے، قدم قدم پہ تم کو ڈرا رہی ہے، وہ دنیا تم سے ڈرنے لگے گی، بشرط یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر گھر بنا لے۔ آج ہمارے سینوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، ہمارے سینوں میں دنیا کا ڈر ہے، اس لیے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ نہ دنیا ہی مل رہی ہے، نہ ہم کو آخرت مل رہی ہے۔ خدا را نوجوانوں، خدا را حالات کو سمجھو، اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یا علماء کرام، مشائخین اعزاء میں مذہبی معلومات زیادہ نہیں رکھتا، میں کوئی مذہبی رہنما نہیں، میں جسارت کر رہا ہوں کہ کچھ کہنے کی عوام سے، لیکن جتنی بھی میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، جتنا بھی میں نے سیرت النبی کو پڑھا، جتنے بھی واقعات کو میں نے دیکھے رسول اللہ کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سیدھے گھر چلے جاتے تھے، کسی سے نہیں ملتے تھے، کوئی کام نہیں کرتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، عشاء سے پہلے کھانا کھانا، عشاء کی نماز پڑھنا اور سیدھے گھر کو چلے جانا۔ اگر میں غلط ہوں تو اصلاح کیجیے میری، لیکن ہماری نوجوان نسل کا کیا ہے؟ عشاء کے بعد ہی تو دن شروع ہو رہا ہے، عشاء کے بعد ہی خے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد ہی بکواس ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہی چبوتروں کی رونق بڑھتی ہے، عشاء کے بعد ہی ہوٹلوں کی رونق بڑھتی ہے، عشاء کے بعد ہی شادی خانوں کی بھی رونق بڑھتی ہے، عشاء کے بعد ہی ملاقاتیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ارے کیا ہے بتاؤ؟ ارے تمہارے رسول کی سنت کیا ہے؟ تمہارے رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی اور تمہاری زندگی کیا؟ ہر 8 دن 10 دن میں دیکھتے ہیں ایک قتل ہو رہا ہے، مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے دشمن کو ہم کو کاٹنے کی جب ہم خود کٹ رہے ہیں؟ کیا ہے؟ کچھ پیسے کے لیے،
کچھ زمین کے لیے، کچھ عزت کے لیے، کچھ وقار کے لیے. ارے عزت کمانا ہے تو اللہ کی نظر میں عزت کماؤ، وقار کمانا ہے تو اللہ کے سامنے وقار کو کماؤ، دنیا کے لیے نہیں. ارے آج ہمارا سب عمل صرف دنیا کے لیے ہو گیا، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے نہیں. خدا را اپنے زندگیوں میں تبدیلی لاؤ. اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم بے بس ہیں. معذرت خواہی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. مسلمان غریب ہیں ہم کہتے ہیں، ہم پسماندہ ہیں، ہم پچھڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا جانتے ہو ایک سال میں کتنا پیسہ مسلمانوں نے شادیوں میں خرچ کیا؟ میں نے ایسے ہی بچوں کو رکھ کر ریسرچ کروایا، ٹیم دے کر، کہ پورے شہر میں کتنے شادی خانے ہیں حساب کرو، کتنے شادیاں ہو رہے ہیں حساب کرو. امیر آدمی سے لے کے غریب آدمی تک کم سے کم شادی 8 لاکھ یا 10 لاکھ تک میرے سروے میں آیا، کم سے کم. اب زیادہ سے زیادہ شادی تو بہت، 500 روپے نہیں، کم از کم 300 روپے پر ہیڈ کا کھانا تو لازمی ہے، یہ بھی ریسرچ میں آیا. 200 لوگ، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، 1000 2000 3000 نہیں، سال 2017 سے لے کر سال 2018 تک مسلمانوں نے صرف شادیوں پر قریب 5000 کروڑ روپیہ خرچا ہے. 5000. ہم غریب ہیں. وہ ہم جو 5000 خرچ کر سکتی ہے وہ اپنے آپ کو غریب کیسے بول سکتی ہے؟ ارے 5000 خرچ کرنے والوں، میں تم سے کہوں گا کم از کم دن میں 1 روپیہ اپنے جیب سے نکال کے مسجد کے ہنڈی میں تو ڈال دو. کسی سے منگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مسجد کے کمیٹیوں کو. کیا کوئی دیتا ہے؟ کتنے؟ کئی لوگ ہیں سگریٹ پیتے ہیں، کئی لوگ ہیں چائے کی عادت، کئی لوگ ہیں کافی کی عادت، کئی لوگ ہیں بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کی عادت. ہفتے میں 1 دن میڈم بولتے ہیں، گھر میں بیگم بولتی ہیں نہیں آج نہیں پکانا ہے، چلو باہر جائیں گے. شوہر لے کے جاتے ہیں میڈم کو، باہر کھانا کھلاتے ہیں ہفتے میں 1 دن. ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنی سگریٹ کے، ایک سگریٹ کتنے میں؟ 10 روپے میں بڑھ گئے. ایک چائے 12 روپے. کم از کم 2-3 چائے تو پیتے نا چائے پینے والے. سگریٹ پینے والے ایک 4-5 سگریٹ تو پیتے ہیں نا. میں 1 سگریٹ 1 چائے کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف 1 روپیہ مانگ رہا ہوں. وہ 1 روپیہ محلے میں ہنڈی بناؤ، اس میں ڈال دو. یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے بیوہ کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے تعلیم کے لیے، میرے نوجوان بھائی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک مظلوم کی مدد کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے ایک بے قصور مجرم کو چھڑانے کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے یتیم بچی کی شادی کے لیے، یہ 1 روپیہ میری طرف سے مسجد کے امام صاحب کے لیے. کیا آپ نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہ مجھے زندہ باد چاہیے نہ مرد آباد چاہیے. مجھے قوم میں ایک انقلابی تبدیلی چاہیے. ہم تو مر جائیں گے، نہیں معلوم کہ میں کب مر جاؤں، لیکن قوم کی اس حالت کو دیکھ کر ہم چین سے اس دنیا سے رخصت بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. خدا را یہ تبدیلی لاؤ. غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا لیں گے تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ 200 روپے 400 روپے کا نیٹ تو، انٹرنیٹ تو فون پہ رہتا ہے، مگر 1 روپیہ ہم کسی کی مدد کے لیے نہیں دے سکتے. قوم کی تعمیریں صرف جذباتی تحاریر سے نہیں ہوتی،
قوم کی تعمیر، قوم ملت کے زندگیوں میں انقلابی تبدیلی وہ اصلاح سے ہوتی ہے۔ کیا تم وہ تبدیلی لانے تیار ہو؟ کیا وہ اصلاح کرنے تیار ہو؟ معاف کرنا، ہماری بستیوں میں دو ہی چیزیں بہت کھلتی ہوئی نظر آتی، اور میں نے فیصلہ کر لیا، اس جلسے کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھے شادی خانے کے افتتاح کی تقریب میں ربن کاٹنے کو نہ بلائیں، میں اب نہیں آؤں گا۔ ہمارے بستیوں میں دو ہی چیزیں دکھ رہی ہیں، آپ سروے کر کے دیکھو، صرف شادی خانے اور دوسری ہوٹلیں۔ کتنی ہوٹلیں؟ یہ روڈ سے چلے جائیے، ایک تھوڑے ادھر چلے جائیے، گنتے چلے جائیے، ہوٹل 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 ہوٹل، شادی خانہ شادی خانہ شادی خانہ۔ شادی خانہ ڈالنے والوں، شادی خانے کی جگہ اسکول ڈالو۔ شادی خانے میں جو پیسے لے رہے ہیں، اسکول میں بچوں کو پڑھا کر بھی پیسے لے لو۔ یہ شادی خانوں کے ذریعے ملت کا مستقبل سنورنے والا نہیں ہے۔ اسکول کے ذریعے ضرور ملت اسلامیہ کا مستقبل سنورے گا۔ یہ اصلاح ہونی چاہیے، یہ تبدیلی ہونی چاہیے، لیکن آج یہ اصلاح، یہ تبدیلی نہیں ہے۔ ہر ایک کو میں کہوں تو ہمارا حال تو کیا ہو گیا ہے کہ جب تقریر کرنے کھڑے رہے تو بس چائے والا بولے خوش ہو گئے، وہ والا بولے خوش ہو گئے، چوکیدار بولے خوش ہو گئے، واہ اکبر بھائی کیا بولتے۔ ارے اکبر بھائی کا چھوڑو، اکبر بھائی جی لیے اپنی زندگی۔ خدا را میں کوئی مداری نہیں، تماشا بتانے والا، ڈگڈگی بجانے والا نہیں ہوں میرے بھائی۔ میں تمہارا خدمت گزار ہوں، تمہارا خادم ہوں۔ اپنے الفاظ، اپنے عمل کے ذریعے میں تمہاری زندگی میں کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بابری مسجد کا غم منانے والوں، میرے دل میں تمہارے لیے بے انتہا احترام ہے، عزت ہے، خلوص ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ کہوں گا بابری مسجد کا اگر غم ہے، بابری مسجد کا اگر دکھ ہے تو اے بے نمازیوں، نمازی بن جاؤ۔ بابری مسجد کا حق تم نے ادا کر دیا، یہ دنیا بھی سمجھے گی، میں بھی سمجھوں گا، اور اللہ بھی سمجھے گا۔ میں یہی پوچھنا چاہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں پھر غلط ہوں، معذرت معافی چاہتا ہوں۔ کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر کیا اللہ کے بندے کر سکتے ہیں؟ دنیا کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو پھر کیا بات تھی، کیا بات تھی؟ غور سے سنو، کیا بات تھی کہ اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دے دی؟ اس لیے کہ اللہ اپنے گھر کی شہادت کی اس نظاروں کے ذریعے بے نمازیوں کو نمازی بنانا چاہتا تھا، بے راہ روی کی زندگی گزارنے والوں کو ایمان کے راستے پر لانا چاہتا تھا۔ اللہ اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے مسلمانان ہند کو جو منتشر ہیں، اپنے گھر کی شہادت کے ذریعے ان کو متحد کرنا چاہتا۔ خدا را اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں جانے نہ دو۔ خدا را اللہ کے گھر کی شہادت کو رائیگاں جانے نہ دو۔ ارے مٹھی بھر سکھ اندرا گاندھی سنہری گرودوارا ٹیمپل میں چلے گئی تو کیسا احتجاج کیا، کیسا احتجاج کیا کہ دنیا ان کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو گئی۔ اور ہم نے کیا کیا؟ خود غور کرو، میں نہیں کہوں گا، خود غور کرو۔ ہمارا حال ایسا ہے، شدت پسندی، انتہا پسندی، شدت پسندی انتہا پسندی سے نہیں ہوگی، ایکسٹریم میں جانے سے نہیں ہوگی۔ بولتے نا اردو میں، دیوانے اٹھے سر کو مسلط پہ۔
सर को मुझसे लपटने की भी जरूरत नहीं है, उतनी दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। एतदाल पसंद सलामत रवि की चाल चलो, दुश्मन के जाल में फंसो नहीं, दुश्मन के जाल को तोड़ते हुए अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। ये समझदारी है, ये अक्लमंदी है। खुदारा मेरी बातों को समझो, हालात को समझो। बाबरी मस्जिद की शहादत से पहले बीजेपी के कितने अराकीन पार्लियामेंट थे और आज कितने अराकीन पार्लियामेंट है, गौर करो। हमारे कितने थे मुसलमान जब, अब कितने हैं, ये भी गौर करो। खुदारा जमहूरियत में नुमाइंदों की कामयाबी मायने रखती है। जमहूरियत में ये जलसों की कामयाबी के मायने से ज्यादा अगर मायने रखती है तो नुमाइंदों के इंतखाब ये मायने रखती है। जमहूरियत में अगर हमारी आवाज पार्लियामेंट में होगी, असेंबली में होगी, तो हमारे ऊपर होने वाली नाइंसाफी पर आवाज बुलंद की जा सकती है। लेकिन अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं, हमारा नुमाइंदा नहीं, तो हमारी आवाजें इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों पे, इन्हीं बाजारों में, मैदानों में तड़प कर दम तोड़ देगी। एक आवाज जो यहां उठती है, यहां से चंद फासले पर जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन जो आवाज पार्लियामेंट या असेंबली में गूंजती है तो वह दुनिया के कोने कोने तक जाती है, पहचानी जाती है, सुनाई जाती है और दुनिया मजबूर होती है सुनने के लिए। इसलिए जमहूरियत में हमको आगे बढ़ना होगा, जमहूरियत का हिस्सा बनना होगा। हमारी ताकत क्या है? अकबरुद्दीन ओवैसी की ताकत आपका इत्तेहाद, आपकी दुआएं और उसके बाद आपका वोट है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई लोग अपने वोट का भी इस्तेमाल नहीं करते। अरे अगर तुम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अपने गुस्से का इजहार कैसे करोगे? अपने नाराजगी का इजहार कैसे करोगे? मुझसे नाराज है तो उसका भी इजहार वोट के जरिए करो, मेरे खिलाफ वोट डालकर करो, ताकि मैं देखकर अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकूं। मगर ऐसा नहीं है। ध्यान दो मियां, कोई भी आन दो, कुछ नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है? अरे नहीं मेरे भाई, हम अपना हक अदा करें या ना करें, आप तो अपना हक अदा करो ना। अगर मैं अपना हक अदा नहीं कर रहा हूं तो आप बरी जिम्मा कैसा हुए? आप अपना हक अदा करेंगे और मैं अपना हक अदा नहीं करूंगा तो मैं अल्लाह के सामने जवाबदेह हूं। अगर आप अपना हक अदा नहीं करेंगे तो आप अल्लाह के सामने जवाबदेह। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो हमारा वोट है। खुदारा समझो, आज क्या है? आज क्या है बताइए? जिसके पास ताकत है उसके पास ही तो सब कुछ है ना, है या नहीं? अब बोलूंगा नहीं खुल के, समझ तो रहे हैं ना आप? ताकत है तो सब कुछ कर रहे हैं। ताकत है, शरीयत में मदाखलत हो रही है, ताकत है तो ये हो रहा, ताकत है तो वो हो रहा, सब कुछ है बोल के हो रहा है। मैं अगर कुछ बोलूं तो मेरे लिए तो मीडिया इंतजार में, पुलिस बेचैन, जेल तो इस्तकबाल के लिए कारपेट बिछा के खड़ी है, आ जाओ। लेकिन गौर करो, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यही है। आप बोलो, अगर मैं बाबरी मस्जिद के फैसले पर अगर यहां खड़े रह के तबसरा करूं तो शायद कल टीवी चैनल्स बोलेंगे देशद्रोही, जेल में डाल दो, पुरमन फिजा को कर रहा है, अंदर डाल दो, ये डाल दो। मगर
آپ بتاؤ سپریم کورٹ کو دھوکہ دینے والے دھوکے بازوں کو پدما وبھوشن، وہی پدما وبھوشن کچھ اڈوانی کو دیا گیا، نہیں اس سے بڑھ کے دیا گیا، اور سپریم کورٹ کو حلف نامہ دیا، دھوکہ دیا، نیشنل انٹیگریشن کونسل کو دھوکہ دیا، سب کچھ دیا۔ کون؟ کلیان سنگھ۔ کیا ملا؟ صرف ایک دن کورٹ میں بیٹھے رہے، راجستھان کے گورنر رہے۔ اڈوانی کو کیا ملا؟ ڈپٹی پرائم منسٹر شپ۔ اما بھارتی کو کیا ملا؟ گنگا کو صاف کرنے کی منسٹری۔ آپ غور کرو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرے پاس طاقت نہیں ہے، اس واسطے میرے نصیب میں جیل ہے، ان کے پاس طاقت ہے اس لیے بڑے بڑے کرسیاں ہیں۔ غور کرو، خدا را غور کرو، غور کرو۔ ہم نے تو اپنی زندگی جی لی ہے، اس زندگی میں عزت کما لی ہے، شہرت کما لی ہے، نام کما لیا ہے، پہچان کما لی ہے، دولت کما لی ہے، ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ارے کل کو ہم نہیں رہیں گے۔ نوجوانوں، تم کو رہنا ہے تو کیسا رہنا ہے یہ تم کو فیصلہ کرنا ہوگا، تم کو فیصلہ کرنا ہے۔ آج ریویو پٹیشن سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لا بورڈ ڈال رہی ہے، تو لوگ جو تنقید کر رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں 70 برس کی ناانصافی کے بعد بھی مسلمان کو انصاف پر یقین ہے، اس لیے ریویو پٹیشن ڈال رہا ہے۔ کس کس میں ناانصافی نہیں ہوئی؟ تعلیم میں ناانصافی، کیا نوکریوں میں ناانصافی، حق میں ناانصافی، بجٹ میں ناانصافی، میرے بستیوں میں بنیادی سہولتوں سے محرومی ناانصافی، مسلمانوں کے بستیوں میں اسکول اور بینک کی جگہ پولیس اسٹیشن بنا کر ناانصافی۔ ارے کتنی ناانصافیاں ہوئی، کتنے فسادات۔ ساری ناانصافی کے بعد بھی ہم کو انصاف پر یقین ہے، اور یہی یقین ہم کو ریویو پٹیشن ڈالنے پر کہہ رہا ہے۔ ہم کو اس ملک کے دستور پہ بھروسہ ہے، ہم کو اس ملک کے عدالت پہ بھروسہ ہے، اس لیے ڈالیں۔ اس کو غلط نظر سے نہ دیکھیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہم قبول کریں گے، اور کیا چاہیے؟ مسلمانوں نے قبول کیا، اور ہندوستان کے نہ صرف مسلمانوں نے، ہندوستان کے ہندوؤں نے بھی۔ اگر مسلمانوں نے اس فیصلے کو قبول کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تو ہندوؤں نے اس فیصلے پر جشن نہیں منایا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، بعض فرقہ پرست، بعض زہر آلود لوگ منائیں، لیکن زیادہ تر ہندوستان پورے امن کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کیا۔ اور آج بھی اگر سپریم کورٹ کو جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں، سپریم کورٹ ہی کو جا رہے ہیں، کوئی دوسرے کورٹ کو نہیں۔ قانون میں ایک گنجائش ہے، اس گنجائش کو بھی ہم آزما رہے ہیں، اس گنجائش کا بھی استعمال ہم کر رہے ہیں، اس واسطے کہ ہم کو یقین ہے۔ کوئی اس کو غلط نہ سمجھے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا فیصلہ، چاہے ہمارے حق میں آئے، ہمارے حق میں نہ آئے، ہم کو وہ فیصلہ بھی قبول ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قیامت تک بابری مسجد جہاں تھی وہیں رہے گی، چاہے وہاں پہ کچھ بھی بن جائے، وہ مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد ہی رہے گی، مسجد ہی رہے گی۔ لیکن میں عوام سے اپیل کروں گا، جوش میں نہ ہو، ہوش میں رہو، صبر کا مظاہرہ کرو، اور جو صبر کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟
صبر کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حدیث ہے؟ صبر کرو، صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ صبر کرو، صبر تم کو کامیابی دے گا۔ 6 دسمبر کو بند کا اعلان کیا، لیکن آپ سے کہوں گا کہ جو بند کرتا ہے کرنے دو، جو نہیں کرتا ہے نہیں کرنے دو۔ کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بزرگ زبردستی کوئی بند نہیں کروائے گا، کوئی بند زبردستی نہیں کروائے گا۔ جس کو کرنا ہے کرے، نہیں کرنا ہے نہ کرے۔ بابری مسجد کا غم ہے تو نوجوانوں سے کہوں گا، اگر غم ہے جتنا ہو سکتا ہے اس 6 دسمبر کے روز مساجدوں میں بیٹھ جاؤ، تلاوت قرآن پڑھو، مساجدوں کو صاف کرو، مساجدوں میں بیٹھ کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرو، سجدے میں گر جاؤ، بیٹھ جاؤ مسجدوں میں، مسجدوں سے باہر نہ نکلو۔ بتا دو اس دنیا کو، تم ایک مسجد کو گرا کر اگر سمجھ رہے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، تو نہیں، تم ایک گرائے لیکن ہم 1 کروڑ مساجدوں کو آباد کر دیں گے، سجدوں سے آباد کر دیں گے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح کی گونج سے، صداؤں سے۔ اس چیز کو پیدا کرو، احتجاج ایسا کرو۔ آج میں کچھ کہوں تو غلط دکھے گا، لیکن سوالات تو بہت ہے دل میں۔ سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ پٹیشن 27 سال سے پڑی ہے، معلوم نوجوانوں؟ کنٹمپٹ پٹیشن کہ یہ لوگ وعدہ کرے تھے سپریم کورٹ میں مسجد کو دھکا نہیں لگنے دیں گے، مسجد شہید ہوئی تو کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا نا؟ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوا، وعدہ کیا تھا، وعدہ خلافی کی۔ 27 برس سے کنٹمپٹ پٹیشن ہیئرنگ کو نہیں آیا، کنٹمپٹ پٹیشن یہ ہیئرنگ کو نہیں آیا۔ لیکن میں دستور پہ حلف لیا ہوں، میں بحیثیت رکن اسمبلی دستور پہ حلف لیا ہوں، اس ملک کے دستور پہ یقین ہے، اور مجھے آج بھی ملک کے قانون پر پورا بھروسہ ہے۔ کنٹمپٹ پٹیشن آج تک نہیں آیا۔ آپ بتائیے، بابری مسجد رام جنم بھومی کے لیے ایوری ڈے ہیئرنگ ہوئی، بہت بہت شکریہ، ممنون، مشکور، اتنا پرانا فیصلہ حل ہو گیا، جس کے بھی حق میں ہوا، جس کے بھی خلاف میں ہوا۔ لیکن بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کب ملے گی؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کو سزا کب ملے گی؟ یہ میرا سوال ہے، آپ کا بھی ہے نا؟ ان کا بھی سوال ہے۔ دینے والوں، جس کا بھی حق ہے اس سوال پر وہ دے دے اس کا جواب۔ کب ملے گی سزا؟ کب ملے گی سزا؟ ارے آپ بتاؤ۔ خیر، اور بہت سی باتیں ہیں، بہت کچھ کہنا ہے، وقت ابھی نازک ہے، اور بھی جلسے ہوں گے، ضرور ان جلسوں میں اور بیان کروں گا، لیکن آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا کہ جلسوں کی کامیابی تعداد سے نہیں ہوتی۔ بدر میں کامیابی تعداد سے نہیں ہوئی، بیت المقدس حاصل ہوا تعداد سے نہیں۔ آج کا یہ جلسہ بھی کامیاب تعداد سے نہیں ہوگا، بلکہ ایمان اور کامیاب پیغام سے ہوگا۔ اس جلسے کی کامیابی مقرر کے تقریر اگر دلوں کو چھوتی ہے تو اپنے دلوں میں ایک طے کر نکلو۔ اس جلسے سے
کہ اس جلسے کے بعد ہم آج سے اپنے زندگی میں ایک نئی تبدیلی لائیں گے. ہم یتیموں کا سہارا بنیں گے, بیواؤں کی مدد کریں گے, ہم مظلوم کی آواز بنیں گے, ہم اندھے کی لاٹھی بنیں گے, ہم اپنے ماں باپ کا احترام کریں گے, ہم اپنے ماں اور باپ پہ اف نہیں کہیں گے. آج طے کر کے نکلو کہ ہم چھوٹوں پہ شفقت کا اظہار کریں گے. طے کر کے نکلو ہمارے روزانہ کے خرچے میں سے ہم 1 روپیہ خیر کے کام کو دیں گے. طے کر کے نکلو کہ ہم اسراف نہیں کریں گے. طے کر نکلو کہ ہم مساجدوں کو آباد کریں گے. طے کر کے نکلو کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے. طے کر کے نکلو کہ ہم سنت رسول اللہ پہ عمل کریں گے. طے کر کے نکلو کہ ہم شریعت پہ عمل کریں گے. طے کر کے نکلو کہ کسی کا بھی عمل کچھ بھی ہو, ہم اپنے عمل کو خراب نہیں کریں گے. ہمارا ہر عمل دائرے شریعت ہوگا, ہمارا ہر عمل دائرے قرآن ہوگا, ہمارا ہر عمل دائرے احادیث ہوگا, ہمارا ہر عمل دائرے اسلام ہوگا. چاہے دوسرے کا عمل کچھ بھی ہو, ہم اپنے عمل کو خراب نہیں کریں گے. ہم اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لیں گے. 6 دسمبر کو پرامن بن منائیں گے. جس کو بن کرنا ہے کرے گا, نہیں کرنا ہے نہیں کرے گا. ہم کسی کے اشتعال میں نہیں آئیں گے, ہم کسی کے جال میں نہیں پھنسیں گے, بلکہ ہم جال کو توڑ کر اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. یہ پیغام ہے آج کا جلسے کا, اور میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اپنے زندگیوں میں ایک تبدیلی لاؤ, اپنے زندگیوں میں ایک نئی انقلابی تبدیلی لاؤ. اللہ کو منا لو. اللہ راضی تو دنیا راضی, اللہ ناراض تو دنیا بھی ناراض. نہیں معلوم کیا خطا ہم سے ہوئی, نہیں معلوم کیا خطا ہم سے ہوئی کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے. نہیں معلوم کیا گناہ ایسا ہوا جس سے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. چلو میرے مسلمانوں, ہم سجدوں کے ذریعے سجا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی کی پکار کرتے ہیں اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, اے اللہ, ہم پریشان حال مصیبت زدہ ہے مولا, ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مولا سوائے تیرے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ, ہم بے سہاراؤں کی مدد فرما. اے اللہ, ہم پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ, ہم مجبور ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں مولا, تو ہماری مدد فرما. اے اللہ, تو اپنے آسمان سے رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر ہماری حفاظت فرما. اے اللہ, اگر ہم بندوں سے لاپرواہی ہو رہی ہے مولا, تو اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے ویران مساجدوں کو آباد کر دے مولا, تو آباد کر دے. یا اللہ, ہماری نوجوان نسل کے زندگیوں میں تو ایک تبدیلی لا دے اللہ. اے اللہ, مساجدوں کو آباد کرنے کی ہدایت دے. اے اللہ, بابری مسجد کے اس ریویو پٹیشن میں اے اللہ ہم مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. اے اللہ, مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو محنت کی ہے مولا, اے اللہ, ہر مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن اراکین اور اس کے وکلا کی اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما, ان کے پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مصیبتوں کو دور فرما. ہم مسلمان شکر گزار ہیں سارے اکابرین کا. اے اللہ, تو ہمارے سارے اکابرین کی حفاظت فرما. اے اللہ, تو ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, ہمارے علماء مشائخین کی حفاظت فرما, ہمارے مشائخین عظام کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ, مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس ہندوستان میں ایک ہی آواز ہے جو گونج رہی ہے مولا, وہ آواز مجلس کی ہے, اسد الدین اویسی کی ہے مولا, تو اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما. اے اللہ, دشمنوں سے ان کو محفوظ رکھ. اے اللہ, اسد الدین اویسی صاحب کو صحت دے. اے اللہ, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ, اے اللہ, تیرا یہ بندہ
اور ہمارا یہ قائد اکیلے تنہا ہندوستان پھرتا ہے مولا، اس کے بہت دشمن ہو چکے ہیں مولا، تو اس کی حفاظت فرما اے اللہ، تو ان کی حفاظت فرما، مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما اے اللہ، مجلس کی حفاظت فرما اے اللہ، مجلس کے قائدین کی حفاظت فرما اے اللہ، جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا، ان کی شادیاں کروا دے اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کے بیماریوں کو دور فرما اے اللہ، اے اللہ، دلوں میں بہت کچھ ہے، مانگنا چاہتے ہیں مولا، مگر زبان پہ نہیں آ رہے ہیں مولا، ہم نے جو مانگا ہے اس کو قبول فرما، جو دلوں میں ہے اس کو بھی قبول فرما اے اللہ، اے اللہ، تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا، تجھے واسطہ نیک لوگوں کا، اے اللہ تجھے واسطہ اس محفل میں موجود اہل دلوں کا، نیک لوگوں کا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ اب اور کتنا آزمائے گا مولا، ہم ہندوستان کے مسلمان 70 برس سے تیری ہر آزمائش پر ہم نے تیرا شکر ادا کیا، فسادات میں کٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، فسادات میں لٹتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، تخت و تاج لٹتا رہا تیرا شکر ادا کرتے رہے، عزت و عصمت لٹتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، بستیاں اجڑتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، بچے یتیم ہوتے رہے تیرا شکر ادا کرتے رہے، بیٹیاں بیوہ ہوتی رہی تیرا شکر ادا کرتے رہے، مولا مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم ہندوستانی مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ، اپنی ناراضگی کو ختم کر دے یا اللہ، ہمارا ہائے اللہ ہمارا گناہ ہی تھا، ہو سکتا شاید اے اللہ ہماری غفلت ہی تھی، ہو سکتا شاید کہ تیرا گھر شہید ہو گیا، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم کو معاف فرما، ہم سب کو ایک کر نیک کر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک زوردار نعرہ کہاں تک پہنچنا ہے؟ بابری مسجد کو شہید کرنے والے ظالموں کے دروازے تک پہنچنا ہے، ایسا زوردار نعرہ لگا دو، لگائیں گے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قائد مقررہ عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کے خطاب کے بعد آج کا یہ جلسہ اختتام کی منزل پر پہنچا۔ تمام علماء مشائقین کا، اراکین اسمبلی کا، عہدیداران